बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं 3 प्लस। मैं असद चौधरी हूँ। रिजवान गलज़ई साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन वसीम मलिक साहब जो हैं वो सालाना अपनी छुट्टियाँ जो हैं वो मनाने के लिए शुमाली इलाकाजात की सैर पे निकले हुए हैं। ज़ाहिर 2-3 दिन में इंशाल्लाह उनकी वापसी हो जाएगी। बड़ी खबरें हैं। एक तो मौलाना फजल रहमान साहब के हवाले से उनका जो एक स्टेटमेंट था, एक तनाज़ा बन चुका था, माफ़ी का मुतालबा हो रहा था, लेकिन मौलाना फजल रहमान जो हैं उन्होंने, जिसको कहते हैं ना कि नी डाउन करने से, झुकने से इनकार कर दिया है। वो ये कहते हैं कि बल्कि उन्होंने तो बल्कि उससे ज़्यादा बढ़ के 2 कदम आगे मज़ीद सख्त गुफ्तगू जो है आज की है वकला कन्वेंशन में। ओवरऑल क्या गुफ्तगू हुई है, रिजवान गलज़ई साहब जो हैं वो उसके ऊपर बताएंगे। इसके साथ साथ अलीमा खान साहिबा जो हैं वो पहली मरतबा बाकायदा एक पॉलिटिकल जो रैलीज़ हैं उससे खिताब किया है उन्होंने। गई हैं लोगों के अंदर, मुख्तलिफ इलाकों के अंदर उन्होंने विज़िट किया है, सवात में, बुनेर में, और बगैर किसी शक को शुबे के हम ये कह सकते हैं कि लोगों ने बड़ा गर्मजोशी से, एक बड़े नंबर में लोग निकल के आए हैं और अलीमा खान जो हैं उनको वेलकम भी कर रहे हैं। बड़ी रैलीज जो हैं उन्होंने की हैं। अलीमा खान ही नहीं है, उनके साथ शफकत अयाज साहब हैं, डॉक्टर शफकत अयाज, जो कि पिछली अली अमीन गंडापुर साहब की कैबिनेट में भी थे। नौजवान हैं, ISF से ताल्लुक है, बड़े मुतहरिक हैं। उनके चूंकि वो एरिया भी है शायद, तो वो होस्ट भी उनको कर रहे हैं और लोग बड़े ज़बरदस्त तरीके से निकल के सामने आ रहे हैं। उस पर भी ज़रा बात करेंगे। लेकिन रिजवान साहब, मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं, एक तो बता दें कि आज उनसे आपको क्या एक्सपेक्टेशंस थी, क्या करने वाले हैं वो, क्या उन्होंने कर दिया है, इस टाइम चल क्या रहा है? बहुत शुक्रिया असद चौधरी साहब। मौलाना फजल रहमान पिछले इतवार को उन्होंने कसूर में ख़िताब किया था और उसके बाद मंगल से लेके आज इतवार तक मुसलसल उनके खिलाफ भरपूर मीडिया कैंपेन हुई। मौलाना फजल रहमान इस सारी सूरत हाल के दौरान खामोश रहे और उन्होंने वकला का कन्वेंशन बुलाया और वहाँ पे उन्होंने आज खिताब करना था। अच्छा, कल रात तक हम ये भी वजह जानने की कोशिश करते रहे कि वकला का कन्वेंशन क्यों बुलाया गया, क्योंकि वकला तहरीक भी मुतारिक हो रही है और मौलाना फजल रहमान क्यों इतना जारहाना रवैया इख्तियार किए हुए हैं। तो आज जब उन्होंने इस कन्वेंशन को पहले खुफिया रखा था, उनको उनको इम्कान उनका खदशा ये था कि शायद इस कन्वेंशन को इजाज़त ना मिले किसी होटल में अगर रखें या किसी जगह पे भी। तो आज सुबह जैसे ही इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे के ऊपर एक मार्की है, वहाँ पे बंदोबस्त था, इंतज़ाम था। जैसे ही वकला वहाँ पहुँचने शुरू हुए तो पुलिस की भारी नफरी पहुँच गई और उन्होंने उस पूरे जो हॉल है उसको घेरे में लिया। फिर वहाँ पे जो कि वकील मौजूद थे, कामरान मुर्तज़ा साहब खुद मौजूद थे, उन्होंने इंतज़ामिया से उन्होंने कहा जी आपके पास NOC नहीं है, जो भी वो हरबे इस्तेमाल करते हैं। लेकिन JUI ने वहाँ पे अपना उनके साथ भरपूर यानी मज़ाहमत की और फिर मजबूरन पुलिस को हटना पड़ा। पीछे हटना पड़ा। लेकिन इस सारी सूरत हाल में जब तक वो जो कन्वेंशन था वो जारी था, पुलिस वहाँ मौजूद रही और वो लोगों को बाकायदा चेक करके जी। अंदर जाने की इजाज़त वो दे रहे थे। मौलाना फजल रहमान पहुँचे और उनका खिताब तवक्को ये की जा रही थी कि मौलाना फजल रहमान से जिस तरह माफ़ी का मुतालबा किया जा रहा है, वो माफ़ी तो उन्होंने कहा था कि नहीं मानेंगे, लेकिन शायद कोई वो अपने बयान से रुजू कर लें या कोई वजाहत दे दें और कोई कोई यानी दरमियानी रास्ते की तरफ वो जाएं। लेकिन उनका आज का खिताब जो है वो पिछले तमाम खिताबात से ज़्यादा खौफनाक है। अगर उसके आप नुकात देखें तो कुछ नुकात तो ऐसे हैं जो कि शायद आप उनको डिस्कस भी नहीं कर सकते। उन्होंने उन फॉल्ट लाइन्स के ऊपर इतनी खुल के गुफ्तगू की है पब्लिकली। वो गुफ्तगू जो बंद कमरों में होती थी, वो गुफ्तगू जो ऑफ द रिकॉर्ड होती थी, उस गुफ्तगू को वो ऑन रिकॉर्ड ले आए हैं। एक दो उनको उन्होंने इंकशाफात कर दिए हैं। एक तो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की अभी जो तब्दीली वाला मामला था, उसके ऊपर उन्होंने खुल के सारी बात बता दी है कि बलोचिस्तान के क्या हवाले बात से हुई भी थी। उन्होंने कहा। बलूचिस्तान के हवाले से बात हुई है और फिर उन्होंने आगाज़ किया जो बड़ी मुदल्लल तकरीर थी, तफसीली तकरीर थी और उसके चीदा चीदा नुकात में लोगों के सामने रख के फिर हम उसके अब बात करते हैं कि आगे क्या होगा। देखिए, सबसे पहले उन्होंने आगाज़ में ये कहा कि मैं पाकिस्तान के आइन के साथ वफादार हूँ, मैंने ये इसका हल्फ उठा रखा है और हमेशा जब भी कोई बात की है, बयान दिया है या तहरीक उठाई है, वो आइन व कानून के दायरे में रखी है और यही आइन व कानून मुझे ये इख्तियार देता है कि मैं अपने मौक़िफ़ का प्रचार करूँ और मैंने उस हक़ का इस्तेमाल किया है। ठीक। साथ ही उन्होंने शेर पढ़ दिया कि मुफ़ाहमत ना सिखा जबरे नारवा से मुझे। ये शेर इमरान खान ने भी पढ़ा था वैसे। इमरान खान ने पढ़ा था, ये कश्मीर में इमरान खान अच्छा, ये आज़ाद इमरान कश्मीर। खान से पहले नवाज शरीफ साहब ने भी पढ़ा था। हाँ जी, उनका भी रिकॉर्ड ठीक के है। ऊपर मौजूद है। नवाज इमरान शरीफ ने ये शेर पढ़ा था, फिर वो जेल गए थे। जी। इमरान खान साहब ने ये शेर पढ़ा था तो वो भी जेल गए थे, हुँ, जेल में हैं। हाँ। अब मौलाना साहब ने ये शेर पढ़ा है। जी हाँ, और मौलाना साहब ने इसी शेर के अगला हिस्सा भी उन्होंने पढ़ा। उन्होंने कहा कि न डरा सज़ा से मुझे, वो सर बकफ हूँ, लड़ा दे किसी किसी बला बला से से मुझे। मुझे। सो इससे आगाज़ करके फिर उन्होंने सारी बात जो है वो अपनी पहले उन्होंने ये कहा कि उस तकरीर मैं चैलेंज करता हूँ, अगर तुम में हिम्मत है तो उस तकरीर को पूरा दिखाओ। मैं बात क्या कर रहा हूँ? शुहदा के हवाले से उन्होंने अपनी स्टेटमेंट के ऊपर किया कहा कि आप शुहदा को सिर्फ जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं,
اس پروپیگنڈا کرنے کے لیے، تاکہ جو اصل بات ہے، اصل مدعا ہے، جو میرا موقف ہے، وہ لوگوں تک نہ پہنچ سکے. اور اسی لیے تم پارلیمنٹ میں بھی میری تقریریں نہیں دکھاتے، وہاں بھی تقریریں نشر نہیں کرتے. اچھا یہ جو ان کی گفتگو ہے اٹ سیلف، یعنی یہ گفتگو یہ میسج دے رہی ہے کہ بھائی میں نے شہداء کی بے حرمتی نہیں کی، یا ان سے متعلق میں نے نہیں بولا. نہیں بولا. آپ ایک اسپیسیفک جملہ نکال کے اس کو اپنے معنی دے رہے ہیں، جی ہاں. اپنا رنگ دے رہے ہیں. یعنی ایسے ہم جو کہتے ہیں نا کہ وہ شاید تھوڑا سا پیچھے ہٹیں گے، تو یہ بھی کائنڈ آف وہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جو الفاظ ہیں نا جو ہاں آپ اس کر کو رہے ہو تم میں نے وہ نہیں کہے. ہاں اس کو تم اپنے تشریح کر کے ٹھیک ہے، اور میرے خلاف استعمال کر رہے ہو. تو اس میں یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے یعنی شہداء کی وہ بے حرمتی کہہ لیں یا کچھ بھی کہہ لیں، وہ مقصود نہیں تھی. نہیں تھی. اور ہاں اس ٹھیک. کو انہوں نے بار بار اس بات کا ذکر کیا، اور انہوں نے شہداء کے حوالے سے انہوں نے یہ کہا کہ شہداء کی توہین دراصل میں نے نہیں کی، شہداء کی توہین آپ اس طرح کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. کہ اس میں انہوں نے کہا کہ یہ جو میرے 200 سے زائد شہداء شہید ہوئے ہیں، میرے جو علماء اکابرین سے لے کے طلباء تک، میں نے 100 جنازے بھی ایک دن میں اٹھائے ہیں، میں نے فلاں کا ٹھیک. جنازہ مولانا حسن جان کا. تو وہ شہید میں نے کس کو دیے تھے؟ اس ملک کو دیے تھے. ان شہداء کی تکریم کیوں نہیں ہے؟ خیر انہوں نے ساری باتیں کی. دیکھیں جو بات ہے نا، ایک بات کی جاتی ہے کہ مولانا فضل الرحمان اس ٹائم پہ کیوں ایکٹیو ہوئے ہیں یا ان کو ایکٹیویٹ کیا گیا ہے. جتنی سخت گفتگو مولانا فضل الرحمان نے آج کی ہے، اس گفتگو کو دیکھ کے یہ اندازہ نہیں لگایا جا سکتا کہ کبھی بھی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اپنے خلاف اس حد تک شدت کے ساتھ تنقید کو الاؤ کرے گی. تو آج کی اس گفتگو کا ایک فال بیک بھی آنا ہے، وہ آنے والے دنوں میں آپ کو نظر آئے گا. لیکن اس کے اندر انہوں نے یعنی ایک تو جو لشکر بنانے والی بات تھی، اس کے حوالے سے انہوں نے جو خیبر پختونخوا کے واقعات کو کوٹ کیا ہے وہ بہت ہی خوفناک ہیں. اس کے اندر کی جو پولیس کیا کر رہی ہے، پھر انہوں نے کہا کہ صوبائی حکومت نے جس طرح آپ کو یہ آفر دی تھی کہ ہم پولیس کے ذریعے کرتے ہیں، آپ ان کی آفر کو نہیں مان کے لشکر، وہ ساری باتیں انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ، اور انہوں نے کہا کہ میں دلیل کے ساتھ بات کرتا ہوں. اور ایک انہوں نے بڑی امپورٹنٹ چیز کی، انہوں نے کہا کہ میرے اوپر ہمیشہ یہ الزام لگا ہے کہ میں ملا ملٹری الائنس ہوں، میں اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہوں، میرے مخالفین میرے اوپر الزام لگاتے رہے. اور یہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ کیوں ہوا ہے کہ جب میں ایک مذہبی طبقے سے میرا تعلق ہے، پوری دنیا کی قوتیں پاکستان کے مذہبی طبقے کو اشتعال دلانے کے لیے وسائل کا استعمال کرتی ہے، اس ماحول کے اندر میں نے اعتدال کی بات کی، اور اس اعتدال کی وجہ سے مجھے جو نرمی اختیار کرنا پڑی تو میرے اوپر یہ الزامات لگے کہ میں اسٹیبلشمنٹ کا آدمی ہوں. لیکن انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے ہمیشہ، پھر انہوں نے تاریخی حوالے بھی دیے. دوسرا اس کے اندر ایک اور امپورٹنٹ بات نے کی، انہوں نے کہا کہ دیکھیں اس وقت جب پاکستان میں نوجوانوں کو جب ہتھیار دیا جا رہا تھا تو ہم نوجوانوں کو ڈی ویپنائز کی بات کی ہے، ٹھیک ہے. اور ہم نے اپنے جو ہمارا طالب ہے، مدرسے کا طالب ہے، ہم نے اس کو بھی اس سے نکالا ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ آج وہ طالب مجھ سے یہ پوچھتا ہے کہ آپ نے ہمیں کہا کہ جی آپ امن کی طرف آئیں، آپ اعتدال کی طرف آئیں، آپ جمہوریت کی طرف آئیں، تو میرے منہ میں کیا آ گیا؟ میں نے ان کو جو روکا وہ تو آج مجھے تانے دے رہے ہیں کہ جی آپ نے اس نظام کے لیے روکا تھا کہ جو آپ کی بےزتی کرتا ہے. اور انہوں نے فور وان بھی کیا. دیکھیں وہ کہتے ہیں، یعنی میں وہ اسٹیٹمنٹ اس لیے کھولا کہ میں غلط نہ ان کو انٹرپریٹ کروں، پڑھوں. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے طلباء سے لے کے اکابرین تک 200 سے زائد شہید کس لیے دیے. یہ انہوں نے جو سوال اٹھایا ہے، خبردار جو کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں تم نے اس طرح کی حرکت کر کے جمعیت کی قربانیوں کا مذاق اڑایا ہے، اب اس کا رد عمل آئے گا. آپ سمجھتے ہیں ہم پیچھے ہٹ جائیں گے؟ ہم نے ترتیب بنا لی ہے، میں اپنا موقف لے کے چاروں صوبوں میں جاؤں گا. یعنی مولانا صاحب نے یہ میسج دیا ہے کہ اب وہ مزید متحرک ہوں گے اس سارے مدعے کو لے کے. ایک ہم جی اذان ہے، اذان کے وقفہ وقفے کے لیتے بعد ہیں. ہم دوبارہ. تو مولانا نے یہ کہا ہے کہ اب وہ چاروں صوبوں میں جائیں گے. جی ہاں، وہ ایک تو یہ بات انہوں نے کی ہے، لایا عمل انہوں نے دیا ہے. ایک تو کنونشن اگلے پورے اگست میں وہ چاروں صوبوں میں کنونشنز کرنے جا رہے ہیں. اس کے بعد انہوں نے کہا جی پنجاب میں جلسے ہی جلسے ہوں گے، ٹھیک ہے. اگر ان کو پنجاب میں قصور میں جلسے سے تکلیف ہوئی ہے تو اب ہم جلسے مزید کریں گے، یعنی اس تحریک میں مزید وہ شدت لے کے آئیں گے. ایک چیز انہوں نے جو بات کی ہے نا، جس کے اندر جو بہت امپورٹنٹ ہے، انہوں نے بیان دیا جس میں یعنی ان سے یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ وہ معافی مانگیں گے. انہوں نے کہا کہ اگر آپ میرے کردار کشی کر کے سمجھتے ہیں کہ فضل الرحمان سرنڈر کر جائے گا، جو یاد رکھو مجھے اپنے ماں باپ نے سرنڈر ہونے کے لیے نہیں پیدا کیا. اچھا آگے کیا ہوگا؟ تو انہوں نے کہا ہے کہ جب تک تم سیدھے نہیں ہوگے میرا موقف نہیں بدلے گا. اسی شدت کے ساتھ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس موقف کو بیان کرتا رہوں گا. پھر اس کے علاوہ جو ہے انہوں نے ایک اور امپورٹنٹ بات کی. انہوں نے کہا کہ تم کہتے ہو کہ فضل الرحمان معافی مانگے، میرا مطالبہ ہے کہ جس دفتر نے میرے اور میری جماعت کے خلاف پروپیگنڈا کمانڈ کیا اس کو معافی مانگنی ہوگی، یہ میرا مطالبہ ہے. اب مولانا فضل الرحمان نے الٹا مطالبہ رکھ دیا ہے، اور اب اس کے اوپر ظاہر ہے کہ جو ری ایکشن ہے وہ تو آنا ہے. ایک اور چیز انہوں نے کلیئر کی. انہوں نے کہا جی میرے خلاف جو انہوں نے پہلے بھی پروپیگنڈے کیے کہ ڈیزل کے پرمٹ لیے، پلازے بنائے، آج تک کوئی ایک دستاویز نہیں آئی ہے. اور ایک اعلیٰ ترین عہدیدار کو انہوں نے کہا کہ ایک ملاقات میں انہوں نے جب میں نے ان سے پوچھا کہ شواہد بتاؤ تو انہوں نے سر جھکا کے کہا کہ میں کنسرن کوارٹر کو کہہ دوں گا آئندہ ایسا نہیں ہوگا. یہ ساری چیزیں جو ہیں بیسکلی چوہی صاحب یہ بتاتی ہیں
کہ یہ لڑائی جو ہے وہ سیریس ہے. اس میں جو لوگ بات کرتے ہیں کہ جی شاید ان کو اسٹیبلشمنٹ کے مخالف سوری پی ٹی آئی کے مخالف جو ہے وہ کے پی میں اسٹیبلشمنٹ کی لانچ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. انہوں نے دو چیزیں کہی. ایک تو بلوچستان کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ بلوچستان میں حکومت لے لیں. میں نے بلوچستان کی شورا سے مشورہ کیا, انہوں نے کہا جی ہم بالکل اس حکومت میں نہیں جائیں گے. حال ہی میں جب سہیل آفریدی کے خلاف چیزیں ہو رہی تھی تو اس حوالے سے انہوں نے انکشاف کیا اور انہوں نے کہا کہ میرے پاس لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ جی آپ خیبر پختونخوا میں حکومت لے لیں. تو میں نے کہا بابا بنتی نہیں ہے. تو انہوں نے کہا جی ہمارے پاس 53 اپوزیشن کے لوگ ہیں اور اس میں کچھ لوگ اور بھی آپ کو دے دیں گے. تو میں نے ان کو یہ کہا کہ آپ جو لوگ میرے پاس توڑ کے لاؤ گے اور جو لوٹوں کی مدد سے میں حکومت کروں گا تو میں کیوں لوٹوں کی مدد سے حکومت بناؤں, اور میں کسی ایسے گھوڑے پہ سوار نہیں ہوتا جس کی باگ میرے ہاتھ میں نہ ہو. تو اس پہ بھی انہوں نے کہا کہ وہ انکار کر دیا ہے. دیکھیں دو وجوہات ہیں نا جس کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں کہ جی شاید مولانا فضل الرحمان اپنا ریٹ لگوانے کے لیے اتنی سخت گفتگو کر رہے ہیں. تو دیکھیں یہ اس ڈوبتی کشتی میں, اس حکومت کی جو ڈوبتی کشتی ہے, اس میں کیوں کوئی سوار ہونا پسند کرے گا, اور آلریڈی ان کے پاس سیریس آفرز تھیں, وہ اس میں نہیں گئے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ جی خیبر پختونخوا میں وہ ان کو اسٹیبلشمنٹ کا, چونکہ وہاں پہ نیریٹو پرو اسٹیبلشمنٹ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ ہے, تو اس میں یعنی ان کو پاپولر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو وہ اپنے پاپولیرٹی کے لیے یا اپنے بیانیے کے لیے اس حد تک تنقید یعنی اس حد تک لڑائی کو لے جائیں کہ ان کے خلاف جس طرح کی کردار کشی ہو رہی ہے یا وہ جس طرح فوج کو ٹیک آن کر رہے ہیں, تو میرا نہیں خیال کہ اس میں یعنی کوئی صداقت ہے. تو ایک سیریس لڑائی لگ رہی ہے, اصولوں کی بات ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہمارا یہ موقف ہے, یہ ان کی کانسٹیٹوئنسی ہے. دیکھیں خیبر پختونخوا, بلوچستان, افغانستان, یہ مولانا فضل الرحمان کی کانسٹیٹوئنسی ہے. اس حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنی پالیسی کے اندر تبدیلی لے گئے ہیں, اگر آپ تبدیلی لے آئیں گے تو ہم آپ کے ساتھ پہلے بھی چلے. انہوں نے کہا جی جنگ میں ہم آپ کے اور ساتھ جب کھڑے تھے. یہ ایشو, اور دیکھیں بیسیکلی رضوان صاحب جو ایشو ہے, ایشو شروع ہوتا ہے ان دو چار جملوں کے اوپر جہاں پہ یعنی وہ تنخواہ اور پھر جو شہید ہیں ان کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہے. اس پہ ظاہر ہے انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے میسج یہ دیا ہے کہ ان کو وہ کہنا مقصود نہیں تھا جو کسی کو یا حکومت کو سمجھ آیا, ایسے ہی ہے. اور جو اس میں جو آپ نے تشریح کی اس میں جی اپنے, جی 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 اچھا, اس میں دیکھیں ایک تو واضح بات ہے نا, اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جس کو کہتے ہیں نا وہ لوگ اتنے زیادہ مشتعل ہو گئے ہیں, نفسیاتی ایک وہ معاملہ بن گیا ہوا ہے کہ بس ہر ٹائم چڑچڑے اور اریٹیٹ ہی رہنا ہے, اور آپ نے کوئی بات سننی نہیں ہے, کسی دوسرے کو سننا گوارا نہیں کرتے. مطلب ہر کوئی کہتا ہے کہ ہاں بس مجھے جو پتہ ہے پتہ ہے. بالخصوص اسپیسیفکلی اب سوشل میڈیا پہ چلے جائیں, نام ہوتا نہیں ہے. ہاں کچھ اکاؤنٹس ہیں بغیر نام کے. ہاں, اب میں آپ کو حکومت کے کچھ اکاؤنٹ سے بتا دیتا ہوں, چند لوگوں کے انفارمیشن سے ریلیونٹ جو ہیں. آپ ان کے نیچے جا کے کوٹ ٹویٹس پڑھیں اور آپ چیٹ جی پی ٹی کو کمانڈ دیں اور چیٹ جی پی ٹی کو کہیں کہ یہ ایک ٹویٹ کیا ہے حکومت نے, یعنی فلاں وزیر نے یہ ٹویٹ کیا ہے, اس کے حق میں نے ٹویٹ کرنا ہے, مجھے نا تم 50 ٹویٹ لکھ دو. تو وہ 50 ٹویٹ جو وہ لکھ کے دے گا نا چیٹ جی پی ٹی, اسی طرز کے اوپر بہت سارے ایسے شخصیات میں نے دیکھی ہیں حکومتی جن کے کوٹ ٹویٹس لو کر آ رہے ہوتے ہیں, اور ایسے اکاؤنٹ سے آ رہے ہوتے ہیں جو بے نامی اکاؤنٹس ہوتے ہیں. ان کا آپ یوزر نیم پڑھیں نا تو ایسا یوزر نیم ہوتا ہے کہ وہ آپ کوئی انسان اس کو زبانی نہیں یاد رکھ سکتا. وہ صاحب پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ اوریجنل اکاؤنٹس نہیں ہیں, اور آپ اس کی نیچے اور پرانی تصویروں میں چلے جاتے ہیں تو کوئی انگریز نکل آتا ہے, کوئی اچھا, گورا اور نکل اس آتا میں ہے. نا, اور اس میں ٹیکنیکلی ہم دیکھیں نا تو کوئی 9واں 10واں جو ٹویٹ ہوتا ہے نا, اس میں نا انہوں نے جب جو کسی رہنما نے جو اپنی رائے دی ہوتی ہے اس پہ نا وہ اس کو وہ کر روکے رہا ہوتا ہے, وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے لیکن اس میں نا تھوڑا سا یہ ہو جائے. اور پیٹرن آپ چیٹ جی پی ٹی پہ جا کے دیکھیں گے نا سارا, یعنی آپ اس کو کمانڈ دے دیں, عام آدمی کو کمانڈ دے دیں میرے جیسا, تو وہ جو 50 آپ اس کو چیزیں دیں, 50 پہ وہ 9واں 10واں پوائنٹس اسی طرح کا بنائے گا. تو وہ پیٹرن جو لوگ اس کو فالو کرتے ہیں ان کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ کس طریقے سے اور کون لکھتا ہے. یعنی ایک جملہ بھی جو ہے وہ خود سے لکھنے کے قابل لوگ نہیں ہیں جو جن کے ہاتھ میں یہ پیڈ کیمپین ہوتی بیانیہ ہے. شانی. اچھا, تو وہ اسی طرح بہت سارے اکاؤنٹس ایسے ہیں جو حکومت کے یا ریاست کے, ملک کے, فوج کے اداروں کے خلاف کیمپینز کر رہے ہوتے ہیں, اور اس میں کیٹیگوریکلی خود حکومت بار بار یہ بتا چکی ہے کہ بہت سارے اکاؤنٹس جو ہیں وہ بھارت سے چلتے ہیں, بہت سارے اکاؤنٹس جو ہیں وہ افغانستان سے چلتے وہ ہیں. لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے. اچھا, وہ جب ایک کہانی شروع ہو جاتی ہے تو وہ پھر ظاہر ہے ہمارے لوگ جنہوں نے دھکے کھائے ہوئے ہیں, جو کسی قسم کے جبر کوئی نہ کوئی مسائل برداشت کر رہے ہیں یہاں پہ, تو وہ پھر آوازیں جو ہیں وہ ساتھ ملنا شروع ہو جاتی ہیں, اور وہ ایک عجیب قسم کا ایک بیانیہ جو ہے وہ تیار ہونے لگ جاتا ہے. لیکن انڈرسٹینڈ کرنے کی یہ بات ہے کہ جو شہداء ہیں, یعنی وہ کسی بھی قوم کے ہوں, کسی بھی ملک کے شہداء ہوں, شہداء جو ہیں وہ قومی اثاثہ ہوتے ہیں. شہداء جو ہیں وہ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہمیشہ انڈسپیوٹڈ یعنی رکھا جائے. ان کی ایک اپنی تکریم ہے, عزت ہے. پالیسیز سے اختلاف ہو جائے, کسی ادارے کی کوئی پالیسی ہے, آپ اس سے اختلاف کریں, آپ یہ کہیں کہ ایسا نہ ہو, ایسا کر لیا جائے,
اس پہ تو بات ہو سکتی ہے. لیکن جوان تو شہادت کی نیت سے جاتا ہے نا. شہادت کی نیت سے, یعنی جو پالیسی بنانے والا ہے اس پہ آپ تنقید کر سکتے ہیں, جو زندہ ہے جو موجود ہے آپ کہیں کہ ہاں یار یہ پالیسی ٹھیک نہیں ہے, اور آپ کو مولانا حق نے بھی حاصل ہے. آج یہی بات کی کہ میں پالیسی پہ تنقید کی ہے, میں نے کسی میں یہ مولانا کے اسٹیٹمنٹ کی وجہ سے نہیں کہہ رہا, میں نے یہ اوور آل بات اس وجہ سے کی ہے کہ ہمارے ہاں یہ عدم برداشت جو ہے آپ سوشل میڈیا پہ وہ بہت زیادہ دیکھنے کو ملتی ہے. آپ پالیسی سے اختلاف کریں, لیکن جس بندے نے اپنی جان دے دی ہوئی ہے, جو چلا گیا ہوا ہے, جو ملک کی خاطر وطن کے دفاع کی خاطر شہید ہو گیا ہوا ہے, خدا کے لیے اس کو بخش دیں, اس کی عزت اور تکریم جو ہے اس کا تھوڑا سا خیال کریں. اٹس ناٹ اباؤٹ مولانا فضل الرحمان, اٹس ناٹ اباؤٹ پی ٹی آئی. یہ اوور آل یہ بڑی جو زندہ و جاوید قومیں ہوتی ہیں وہ ان چیزوں کا خیال رکھتی ہیں. بالکل ایسے ہی. آگے بڑھتے ہیں. اذان ہمارے بیک گراؤنڈ پہ ہو رہی ہے, ہم نے بیچ میں وقفہ کر کے ظاہر ہے اذانیں سنی ہیں. علیمہ خان صاحبہ جو ہے متحرک ہیں اور وہ ریلیز کر رہی ہیں, اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جو صاحب, علیمہ خان صاحبہ ابھی ان کا جو چترال وہ گئی ہوئی تھی اپنی بیٹی کے پاس ملاقات کے لیے, تو جاتے ہوئے ان کا ایک ان پلانڈ وزٹ تھا, لیکن جیسے علیمہ خان صاحبہ وہ شفقت ایاز صاحب نے ان کو کھانا کھلایا تو وہ ان کو لے کے نکلے, تو جہاں جہاں سے وہ گزرتی تھی لوگوں نے ان کا والہانہ استقبال کیا. تو وہاں جا کے پھر انہوں نے مشورہ کیا کہ یار ویسے بھی ظاہر ہے اس وقت عمران خان نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کو یہ واضح ہدایت دی ہوئی ہے کہ آپ اسٹریٹ موومنٹ کریں. یعنی عمران خان نے لانگ مارچ کی کال نہیں دی ہوئی ہے, لیکن اسٹریٹ موومنٹ کی کال دی ہوئی ہے. تو اگر وہ نہیں کر رہے تو کسی نے تو کرنی ہے, کیونکہ لوگ روزانہ پوچھتے ہیں, سوشل میڈیا پہ بھی پوچھتے ہیں, ہر سنڈے کا سوال یہ ہے کہ عمران خان کی رہائی کے لیے کہیں تو کوئی مزاحمت نظر آئے. تو جب پی ٹی آئی نے اپنی مزاحمت چھوڑ دی ہے, لیڈرشپ نے بھی, سہیل آفریدی نے بھی, تو علیمہ خان صاحبہ آ گئی ہیں. اور علیمہ خان صاحبہ نے باقاعدہ طور پہ, جیسے آپ نے یہ کہا کہ آج اپنی سیاسی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ شروع کر دی ہیں. یہ اس کو اسٹریٹ موومنٹ کا انہوں نے نام دیا ہے. کل باقاعدہ اناؤنس ہوا ہے, ڈاکٹر شفقت ایاز نے پورا اس کے لیے ترتیب دیا ہے, لوگ کہاں پہ جائیں گی, کہاں استقبال ہوگا, اور وہ آج بھرپور ایونٹ رہا ہے. پورے آپ سوات کے اندر آپ دیکھیں, پورے ریجن کے اندر, یعنی وہ جو مالاکنڈ ریجن ہے اس کے اندر مختلف مواقع پہ, جیسے وہ چترال سے آئی ہیں, انہوں نے سوات, بنیر, مختلف جو پوائنٹس ہیں جس کی تفصیلات ظاہر ہے وہ سوشل میڈیا پہ موجود ہیں, لیکن ڈفرینٹ پوائنٹس پہ بڑی تعداد میں لوگوں نے ان کو ویلکم کیا ہے. ایک بات جو انہوں نے بڑی امپورٹنٹ کی ہے, سوات میں وہ موجود تھی, مراد سعید کا وہ علاقہ ہے, تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ مراد سعید کو جو ہے نا لوگوں کے درمیان ہونا چاہیے, اور یعنی یہ ان کا ایک بڑا مطالبہ آیا, اور اس کے اوپر مراد سعید کا رد عمل بھی آ چکا ہے. مراد سعید نے ٹویٹ کیا تھوڑی دیر پہلے, اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ عمران خان کے حکم جو مجھے پہلے ملا تھا, اگر اس میں کوئی تبدیلی کی معلومات مجھے ملیں گی تو میں اس پہ عمل کرتے ہوئے آ جاؤں گا. باقی میرے لوگ بھی میرے ساتھ ہیں, میں بھی لوگوں کے ساتھ ہوں. مختلف انہوں نے حوالہ دیا کہ کب کب ہم نے وہ یعنی اسے ہم کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ مراد سعید جو ہیں انہوں نے عندیہ دے دیا ہے کہ وہ منظریاں پہ آ رہے ہیں؟ نہیں, انہوں نے وہی مشروط کیا ہے کہ عمران خان کے, چونکہ ان کو حکم ملا تھا کہ آپ نے نہیں آنا سامنے, تو اب عمران خان کی طرف سے اگر حکم میں کوئی تبدیلی ہوگی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں آ جاؤں گا. اچھا, سو یہ اب باقاعدہ طور پہ علیمہ خان صاحبہ نے سوات سے اس موومنٹ کا آغاز کر دیا ہے. دیکھیں خیبر پختونخوا میں علیمہ خان صاحبہ ہوں یا ڈاکٹر شفقت ایاز ہوں یا کوئی بھی پی ٹی آئی کا ایم این اے, ایم پی اے ہو, ایکس وائی زی رہنما ہو, جب عمران خان کی بات کرے گا تو خیبر پختونخوا میں لوگ نکل آئیں گے. اب اگلا امتحان یہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں تو چلیں ٹھیک ہے آپ کو پذیرائی ملے گی بھی, لیکن آپ جب اڈیالہ جیل میں 10,000 لوگوں کی کال دیتی ہیں جو کہ پنجاب کے اندر ہے, تو اس میں آپ کو اس طرح کا رسپانس نہیں ملتا ہے. تو جب وہ پنجاب میں اگر اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی لیڈ کریں گی, علیمہ خان صاحبہ ہیں, عمران خان کی بہن ہے, لوگوں کو ان کے اوپر اعتماد بھی ہے, بہادر بھی ہیں, تو ان کو پنجاب میں ان کا نکلنا وہ میٹر کرے گا, یا اس سے جو ہے وہ آپ گیج کر سکتے ہیں کہ وہ کتنا لوگ ان کی کال کے اوپر رسپونڈ کر رہے ہیں, اور کتنا وہ موجودہ نظام کو ٹف ٹائم دے رہی ہیں. کیونکہ ایک بات اب یہ اسٹیبلش ہو چکی ہے کہ موجودہ پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے, دیکھیں چوئی صاحب اس ٹائم پہ کشمیر میں احتجاج ہو رہا ہے, بلوچستان میں احتجاج ہو رہا ہے, کے پی میں احتجاج ہو رہا ہے, مولانا فضل الرحمان سراپا احتجاج ہیں, وکلا نے تحریک کا اعلان کر دیا ہے, ہر طبقہ آف سوسائٹی, اس کے علاوہ آپ کسان, تاجر, ان سب کو بھی دیکھ لیں احتجاج کر رہے ہیں. نہیں کوئی احتجاج کر رہا تو پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت پاکستان تحریک انصاف ہے, اور یا تحریک تحفظ پاکستان ہے, جن کو عمران خان نے احتجاج کا ٹک ٹاک ویڈیوز بنانے پہ لگے ہوئے ہیں جو پی ٹی آئی کی قیادت ہے, اور بہت سارے پنجاب کے ایم پی ایز دیکھ لیں, یہاں پہ ایم این ایز کو دیکھ لیں, یعنی یہی ہے بس ایک آدھی ویڈیو بن جائے اور عمران خان کی تصویر کے ساتھ, یا بس ٹھیک ہے اس کے بعد گزارا ہو جاتا ہے. پنجاب اسمبلی کے اندر بہت اچھی تقاریر اس دفعہ ہوئی تھی بجٹ کے اوپر. آپ نے دیکھا ہوگا سردار محمد علی ہیں اٹک سے, بڑی زبردست قسم کی انہوں نے گفتگو کی تھی. بورے والا سے وہ ایک نثار صاحب ہیں, نثار ڈوگر ہیں غالباً, ایک وہ رانا صاحب بھی ہیں, کوئی رانا اورنگزیب یہ کیا نام ہے ان کی بھی, میں نے انہوں نے بھی تقریریں کی, اور بھی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ تقریریں. پنجاب کے اندر ہم نے دیکھا تھا کرنٹ جو اس کو کہتے ہیں نا, وہ تھوڑا سا نظر آیا کہ نئی لیڈرشپ ہے وہاں پہ. اچھا, پنجاب کے اندر جو ایم پی ایس تھے وہاں پہ ہمیں ایکٹیویٹی دیکھنے کو ملی, لیکن یعنی جو نیشنل سطح پہ جو پاکستان تحریک انصاف ہے
اس کے حالات یہ تھے ناظرین، ہم نے کل آپ کو بتایا تھا دا گریٹ چیئرمین پی ٹی آئی جناب بیرسٹر گوہر صاحب، انہوں نے جب مولانا فضل الرحمان کے بیان کی مذمت کی تھی تو انہوں نے کہا تھا بیان میں نے نہیں دیکھا لیکن میں اس کی مذمت کرتا ہوں. تو اگر علیمہ خان متحرک ہو گئی ہیں، ظاہر ہے بہن ہے عمران خان کی، اور ظاہر ہے ہمارے اس خطے کی ایک وہ جس کو کہتے ہیں نا ایک وہ رائے بھی ہے کہ موروثیت جو ہے نا وہ رہی ہے، ایک حقیقت ہے. پاکستان کو دیکھ لیں، انڈیا کو دیکھ لیں، ارد گرد دیکھ لیں. نہیں، وہ عمران خان کی رہائی کی حد تک اگر وہ کردار ادا کر رہی ہیں تو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. ہاں، وہ کوئی پارٹی پوزیشن لے رہی ہیں کہ کل کو کسی پارٹی پہ قبضہ کر لیتی ہیں یا پی ٹی آئی کے کسی اور عہدے پہ، یا کل کو حکومت میں آ جاتی ہیں تو پھر اعتراض بنتا ہے. بھائی کی رہائی کے لیے اس سے پہلے بھی اگر بہنیں کوئی ایکٹیویٹی کرتی ہیں تو اس پہ یہ اپڈیٹس تھی ناظرین، آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں. انشاءاللہ نئی اپڈیٹس کے ساتھ اہم جو خبریں ہیں اس پہ تبصرے، تجزیے اور جو اپڈیٹس ہیں وہ لے کے آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے. کل ملاقات ہوتی ہے، کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.